मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, ये जो इश्काल पैदा हो रहा है ना आपको कि कामयाबी अगर कुरान और सुन्नत पर, अल्लाह उसकी बातों पर अमल करने में होती तो ये लोग ज्यादा कामयाब होते। ये सवाल इसलिए आपके जहन में आ रहा है कि कामयाबी की डेफिनेशन आपको मालूम नहीं है। आप गलत चीज को कामयाबी समझ बैठे हो। आप कामयाबी किस चीज को समझ बैठे हो? गलत चीज को। अल्लाह ताला ये बात भी आपके दिमाग से निकालते हैं कि जिस चीज को तुम कामयाबी समझ रहे हो वो हकीकत में कामयाबी नहीं है। ये दुनिया है मुसाफिर खाना। हालत सफर में आपको अगर बिजनेस क्लास मिल जाए, इसको कामयाबी नहीं कहते। एक फांसी के मुजरिम को बिजनेस क्लास में बिठा के ट्रेन में ले जाया जा रहा है और आगे पेशावर में उतार के उसको फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, तो कोई शख्स आके उससे कहे तू कामयाब है। और एक इकोनॉमी क्लास में दरवाजे पे लटक के सफर कर रहा है और पेशावर स्टेशन पे पहुंचने के बाद पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसका इस्तकबाल होने वाला है। वो गलती से गलत ट्रेन में बैठ गया। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं गलती से गलत ट्रेन में बैठ गया था तो पूरी ट्रेन में ही मैं ऐसे ही गया हूं। सही है ना? उसने कहा मुझे वो जो नहीं होता जो टीटी वाला, उसने बोला कि अगले स्टेशन पे आपको आपकी ओरिजिनल ट्रेन मिल जाएगी। तो अगले अगले के चक्कर में इसी तरह पहुंच गए हम। लेकिन जब मैं लाहौर पहुंचा हूं तो इस्तकबाल के लिए 20 लोग खड़े हुए थे। कभी भी मौजूदा हालत को देखकर कामयाबी या नाकामी का मयार मुतय्यन नहीं किया जाता। हमेशा मंजिल को देखा जाता है, फ्यूचर को देखा जाता है। जिसका फ्यूचर अच्छा है वो कामयाब है, जिसका फ्यूचर बुरा है वो नाकाम है। अब ये फ्यूचर क्या है भाई? आप कह सकते हैं भाई फ्यूचर का तो किसी को कुछ भी पता नहीं है। हम तो अभी अभी हालत देखेंगे ना। आपके यहां कोई बच्ची के लिए कोई बंदा आया रिश्ता लेके, आप कहते हैं बेटे क्या कमाते हो? वो कहते हैं अभी तो कुछ नहीं कमा रहा, फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। दूसरा आया, बेटा क्या कमाते हो? 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। किसको दोगे? जो कमा रहा है भाई। क्या ख्याल है? यहां एक सेकुलर और लिबरल लोग दिमाग में एक वसवसा डालते हैं, अबे फ्यूचर किसने देखा है भाई? ये मौलवी लोग फ्यूचर की बातें कर करके तुम्हारी 4 शादियां करा देते हैं और तुम्हें जन्नत के लालच दे दे के तुम्हारा बेड़ा गर्क करा देते हैं। ना दुनिया के रहते और मरना तो सबने है, तो फ्यूचर का क्या पता यार क्या होगा? हाल को देखो, अभी कौन खुशहाल है और कौन बदहाल है, इसको देखो। फ्यूचर की ऐसी की तैसी। फिर यही मिसाल हो सकता है दे दें भाई, एक अभी कमा रहा है यार। अब मैं कहूं पाकिस्तानियों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, लिहाजा हम जापानियों से ज्यादा कामयाब हैं। कोई मान लेगा इस बात को? बोलेगा पता नहीं इससे भी बदतर ना हो जाए जो अभी चल रहा है। हो सकता है इससे, अल्लाह करे इससे अच्छा हो जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाल देखा जाता है भाई। तो यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ्यूचर का क्या पता। लेकिन वही हम पुरानी मिसाल की तरफ आते हैं, जहां फ्यूचर का यकीन हो और उस यकीन पे दलाइल कायम हो कि जिसका हाल अच्छा है, अगर उसने अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजारी, दलाइल से यह बात साबित हो जाए कि इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। देखो, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इसको सजाए मौत है। अब उसके बारे में कोई कह सकता है कि इसके फ्यूचर के बारे में हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ना। ये वही 2 बंदों की मिसाल दे देता हूं जो रिश्ता लेने के लिए आए थे। एक कमा रहा है 1 करोड़ अभी, और एक कह रहा है कुछ पता नहीं भाई, हो सकता है फ्यूचर में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूं, मेरे पास डिग्रियां हैं, सनद है, एजुकेशन है, फ्यूचर में कमा सकता हूं, लेकिन हाजिर सर्विस नहीं हूं अभी मैं। आप दोगे उसको जो अभी कमा रहा है। लेकिन वो जो था ना, जो अभी नहीं कमा रहा, उसने डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिखाए, कोर्ट का फैसला आपके सामने रख दिया कि ये जो कमा रहा है ना सर, इसको सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। ये कोर्ट का फैसला है, लिखा हुआ। समझ में आ रही है बात? ये देख लें, ये अखबार का साशा है, इसमें इसका नाम है, अखबार में छाया हुआ है कि अगले साल इसको लटका दिया जाएगा। अब आप इसके हाल को देख के इसको कामयाब मानोगे? अब आप कहोगे चूंकि हाल बहुत अच्छा है, फ्यूचर का तो किसी का कोई पता नहीं। नहीं भाई, किसी का कोई पता नहीं, इसका पता है कि ये लटकेगा। ठीक है ना? और इसकी डिग्रियां देख के पता है कि ये यकीनन कल 1 करोड़ रुपए कमाएगा ये।
تو جن کو اللہ کی آیات پہ یقین ہے، جب اللہ نے یہ بات کہہ دی قرآن مجید میں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، اب اللہ کی بات پہ ہم یقین کیسے کریں؟ وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ تورات نے، انجیل نے سچ کہا، یہودی کہتے ہیں تورات نے سچ کہا، اور ہندو اپنی کتابوں کو پیش کرتے ہیں، سب نسبت کوئی بھگوان کی طرف کر رہا ہے، کوئی گاڈ کی طرف کر رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف کر رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ سارے سیاسی نعرے ہوں، یہ تو ہم کمپیئر کرتے ہیں بھائی یہ اللہ کی بات اور باقی کتابوں کی باتوں میں کتنا فرق ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ فرماتے ہیں جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ کے ہاں یہ کامیابی ناکامی کی 2 ٹکے کی ویلیو بولا کریں نا یار زبان سے. میں بیان نہیں کرنے آیا، میں تو آپ کو موٹیویٹ کرنے آیا ہوں. بیان تو علماء سے سنتے ہیں آپ لوگ، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، زبان سے بولیں گے تو سبق یاد ہوگا نا. دنیا کے لیے 2 ٹکے کا لفظ یاد کر لیں. ابھی تو ویسے ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے. بنگلہ دیش کی کرنسی بہت کم تھی ایک زمانے میں نا، تو اس وقت کہتے تھے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو، جب کسی کو نیچا دکھانا ہوتا تھا. اب تو 2 ٹکا ڈالر کے برابر ہوتا جا رہا ہے. وہ اب تو وہ کہے گا شکریہ آپ نے مجھے 2 ٹکے کا کہا، وہ تو کہے گا بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ بنگلہ دیش کے بیٹھے تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے کیا کہا؟ 2 ٹکے کا. لیکن چونکہ عرف میں ٹکا لفظ اچھا لگتا ہے اس لیے میں ابھی فی الحال ٹکا ہی چلا رہا ہوں. صحیح، فی الحال میں کیا چلا رہا ہوں مارکیٹ میں؟ ٹکا چلا رہا ہوں. تو یہ لفظ زبان سے کہا کرو کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ دیکھو یہ جو حال کی کامیابی ہے نا، یہ وہ کامیابی ہے جو سفر میں ملتی ہے انسان کو. میں نے مثال دی نا بزنس کلاس سے، ہے تو سفر، آہستہ آہستہ منزل قریب آ رہی ہے. آپ آخرت پر یقین نہیں بھی رکھتے، موت پہ تو سب کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنے دن کی زندگی ہے بھائی یہ، جہاں آپ لائف کو انجوائے کر لو گے. اور اس زندگی، ٹوٹل زندگی دیکھو، پھر اس زندگی میں بچپنا اور بڑھاپا نکال دو. بڑھاپے میں انجوائے نہیں ہوتا، انجوائے کے علاوہ سب کچھ بڑھاپے میں ملتا ہے آپ کو. بادام رکھے ہوں گے، چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے. حسین مناظر ہوں گے دیکھنے کے لیے، نظر دیکھنے میں ساتھ، ادھر دیکھنے کے لیے الگ چشمہ، قریب دیکھنے کے لیے الگ چشمہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور تھوڑے دنوں کے بعد چشمے سے بھی نظر نہیں آتا انسان. سب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر کوئی حسین منظر نظر آیا تو وہاں چلنے کے لیے گھٹنوں میں جو طاقت چاہیے وہ طاقت ختم. سب کے، جاپانیوں کے بھی ختم ہوتی ہے، تھوڑا دیر سے ہوتی ہے، دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں، اندر جلدی ہو جاتے ہیں. ہوتے تو ہے نا. تو یہ اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے، اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے. میں مثال سے پہلے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی. یہ مثال کراچی میں بہت اچھی طرح، پنجاب اور کراچی میں سمجھ میں آئے گی. ایک بندہ آپ کے پاس لینڈ کروزر لے کر آیا اور کہتا ہے میں آپ کو یہ 50,000 روپے کی بیچ رہا ہوں، 0 میٹر لینڈ کروزر. آپ تو خوشی سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے ہوش. یار 50,000 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ گاڑی، اتنی زبردست گاڑی 2 ٹکے میں مل رہی ہے. خوش ہو جاؤ گے نا آپ چیک کرو گے اس کی سیٹیں کیسی ہیں، اس کا اسٹیئرنگ کیسا ہے، کلچ، گیئر، سب آپ کو شک ہوگا یار کوئی سے تو نہیں کوئی 2 نمبر چیز لگا کے لنڈے کا مال لگایا ہوا اس نے. ہر لحاظ سے آپ چیک کر رہے ہو بھائی سب کچھ کیا ہے اوکے. آپ پاگل ہو جاؤ گے یار، تو بڑی ٹائٹ چیز ہے. آپ فوراً سودا پکا کرو گے. آپ کے پاس اگر 50,000 نہیں ہے نا، آپ کسی سے ادھار لو گے. اچانک اس نے آپ کے کان میں ایک بات کہا کہ یار اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے، بہت ہی معمولی سا. سیٹیں اوریجنل ہیں، جاپانی سیٹیں، اسٹیئرنگ بھی کیا ہے؟ جاپانی ہے، گاڑی فل جاپانی ہے، چھوٹا سا فالٹ ہے. آپ کو ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے، بھائی جلدی بتا. کہ بھائی یہ نمبر پلیٹ جعلی ہے. یہ کیا ہے؟ نمبر پلیٹ. آپ پتہ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے بھائی 50,000 روپے میرے سے لے لے اور میری جان بولو چھوڑ. کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی؟
وجہ اس کی ہے کہ 50,000 روپے گاڑی لے کے جب آپ نکلو گے, ہر پولیس والے سے آپ کو کیا لگے گا؟ ڈر. یار اس نے ابھی مجھے ہاتھ دے کے روکا اور میں گیا جیل میں, گاڑی بھی گئی, اور اس پلیٹ کو لے کے میں کیا کروں گا؟ میں آپ کہو گے خالی یہ پلیٹ 50,000 کی دے دے, گاڑی تو لے لے, شاید یہ پلیٹ کسی اسکریپ میں کسی کام میں آ جائے, یا کسی اور جعلی گاڑی کے لگانے کے کام آ جائے. گاڑی کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہے گی. کیوں؟ آپ کو ہر وقت خوف ہوگا, شاید یہ پولیس والا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, شاید یہ مجھے دیکھ رہا ہے, شاید یہ خوف ہی آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا. دنیا کی جتنی چمک دھمک ہے, جتنی بلڈنگیں, جتنا کچھ عیاشی کا اللہ نے دنیا میں سامان پیدا کیا ہے, اس پہ ایک نمبر پلیٹ لگا دی ہے. وہ نمبر پلیٹ ہے فنا. یہ فنا ہونے والی ہے, یہ چیز ختم ہونے والی ہے, یہ تم سے چھن جانے والی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے, اب انسان کو ہر وقت خوف رہتا ہے لاشعور میں. وہ کتنا ہی اس خوف کو دل سے نکالے, لیکن وہ خوف اسے کھاتا ہے. یار میری یہ دولت چھن سکتی ہے, میری یہ صحت چھن سکتی ہے, میری عیاشی چھن سکتی ہے. یہ خوف انسان کو ڈپریشن میں, اسٹریس میں لے کے جاتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لیں, دنیا کی عیاش ترین قومیں جن کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے, سب سے زیادہ ٹینشن انہی ملکوں میں پائی جائے گی. کیوں؟ کچھ خوف ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے. گورنمنٹ لوگوں سے وہ خوف چھین نہیں سکتی. ابھی زلزلہ آیا نا جاپان میں, کیا گورنمنٹ شیورٹی دے سکتی ہے کہ زلزلہ کبھی نہیں آئے گا؟ بولو نا, کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیا سونامی طوفان سے گورنمنٹ بچا سکتی ہے لوگوں کو؟ کووڈ-19 جب آیا کروڑوں لوگوں کی جان لے کر گیا ہے. کس قدر خوف. یہ خوف وہی کسٹم والی نان پیڈ کسٹم جو گاڑی ہے نا, اس کی طرح ہی ہے. ہر وقت کیا ہوگا؟ خوف. آپ لاشعور میں, یہ ختم ہونے والا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے. اس دنیا میں سکون سے وہی رہ سکتا ہے جو اس کو پہلے سے مسافر خانہ سمجھ لے, اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے, یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھے. اس کو مسافر خانہ سمجھ کے تو انجوائے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی. اس کو اگر اصل جگہ سمجھ لی تو انجوائمنٹ کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی. ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ڈبے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا اس نے, اس بوگی میں جا رہا ہوں, یہ میری نانی سے مجھے وراثت میں ملا ہے اور یہ میرا ڈبہ ہے. اب ہر اسٹیشن پہ اس کو خوف ہوگا نا, اور جیسے جیسے اس کی منزل قریب آئے گی خوف بڑھتا شروع ہو جائے گا. یار ابھی مجھے یہاں سے کیا کریں گے؟ دیکھو, ایک غریب آدمی کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا, جھونپڑی سے نکال کے کہاں بٹھا دیا؟ بزنس کلاس. جیسے آپ لوگ کو پاکستان سے اٹھا کے یہاں شفٹ کر دیا گیا, تو آپ کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے بزنس کلاس میں آ گئے آپ لوگ. تو ایک غریب آدمی کو کسی نے کیا کیا, نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا. اور وہ اس کو بڑا مزہ آیا, اے سی کی ہوائیں آ رہی ہیں, بٹن دبا رہا ہے, کولڈ ڈرنک آ رہی ہے. کراچی پاکستان میں کمی آتی ہے لیکن آنی چاہیے. بہرحال بٹن دبایا, بریانی آ گئی. بزنس کلاس میں تو اصول ہے یہ, جو منگوا رہے ہو آئے جا رہا ہے. اب اس کو اتنی محبت ہو گئی اس ڈبے سے, اس بوگی سے, وہ کہہ رہا ہے یار یہ جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے. اور وہ جو اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں نا, شربت بیچ رہے ہیں, گنے کا جوس بیچ رہے ہیں, ان کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا. یار ان کی کوئی زندگی ہے, پریزنٹ دیکھو, حال دیکھو, فیوچر مت دیکھو. میرا حال کتنا اچھا ہے, کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا ہوں, اور یہ نہیں پتا تجھے یہ زکات میں ملا ہے میرے بھائی, آگے جا کے چھین لیا جائے گا. اور کیسے میں بزنس کلاس میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. انجوائے نہیں کر رہا تو اس لیے کہ تو نے اس کو اپنا ڈبہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. بے وقوف آدمی, جیسے جیسے منزل قریب آئے گی تجھے وہ جھونپڑی یاد آنا شروع ہوگی کہ تھوڑے ہی ٹائم رہ گیا, 1 اسٹیشن, 2 اسٹیشن, 3 اسٹیشن,